सूरज ग्रुप होते ही फूलन ने कूच का हुक्म दे दिया। ताहम इसने रवानगी से कबल सुखचंद और बिशन दास को बुलवाया। दोनों की हालत इंतहाई काबिल रहम थी। इनके हाथ भी बंधे हुए थे, गर्दनें झुकी हुई थी। इनके हाथ खोल दो, फूलन देवी ने कहा। हाथ खोलते ही दोनों ने बैक वक्त फूलन की तरफ मुंह करके हाथ जोड़ दिए। मैं गद्दारों और जालिमों को माफ नहीं करूंगी, फूलन ने तहकुमाना लहजे में कहा। तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये खबर भूषणदास पर बिजली की तरह गिरी। इसने घुटने कपकपाई और जमीन पर बैठकर रोने लगा। सुखचंद पर सख्ता तारी हो गया। इसने 2-3 मरतबा कुछ कहने के लिए मुंह खोला मगर कुछ ना कह सका। मान सिंह, श्री राम और लाला राम को भी हाजिर करो। वो 2 डाकू मान सिंह के इशारे पर श्री राम और लाला राम को फूलन के पास ले आए। फूलन ने पूछा, श्री राम, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? श्री राम और लाला राम फटी हुई नजरों से फूलन की तरफ देखने लगे। डेरे पर पहुंचने के बाद से इन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची थी। इनके जख्मों की मरहम पट्टी कर दी गई थी, पहनने को साफ कपड़े मिले थे, खाना पीना अच्छा मिला था और दोनों दिन भर आराम करते रहे थे। विष्णु दोनों भाइयों को खामोश देकर बोला, क्या सूर की तरह मुंह उठाकर देख रहे हो? देवी के सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? हम ठीक हैं, श्री राम ने होले से कहा, कोई तकलीफ नहीं हुई। श्री राम ने कहा, क्या तूने हमें माफ कर दिया है? तुझे क्या नजर आता है? मुझे तो कुछ अच्छा ही नजर आता है। फिर क्यों तू फिक्र कर रहा है? फूलन ने कहा, अच्छा ही देखता रह। फिर वो बिशनदास की तरफ मुड़ी। बिशनदास, ये श्री राम और लाला राम हैं। अब बोल, इन्होंने तेरे चाचा को कब और कहाँ कत्ल किया? क्या नाम बताया था तूने अपने चाचा का? इसने जमीन पर बैठते हुए चोर नजरों से श्री राम की तरफ देखा और फिर नजरें चुराता हुआ बोला, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। ऐसे ही क्यों कहा था? वो ये समझा कि फूलन से श्री राम के हाथों मरवाना चाहती है। जीवन ने कहा, इसने अपने चाचा का नाम धुनीलाल बताया था। फूलन ने श्री राम से कहा, श्री राम, तूने इसके चाचा धुनीलाल को कत्ल कर दिया था? ये झूठ बोलता है, श्री राम ने कहा। मैं ना इसे जानता हूं ना इसके चाचा को। फूलन उठती हुई बोली, तुम लोग सब मेरे साथ आओ। वो डेरे से बाहर एक कदरे खुली जगह पर पहुंच गई। इस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था और हर सू शाम का धुंधला फैला हुआ था। फिजा परिंदों की मिली जुली आवाजों से ममूर थी। इसने खुली और नाहमवार जगह पर दरख्त और पौधे बकसरत उगे हुए थे। इर्द गिर्द छोटे बड़े टीले भी देखे जा सकते थे। फूलन ने एक डाकू से रिवाल्वर लिया और इसमें 3 गोलियां डाल दी। फिर इसने चंद कदम के फासले पर एक लकीर खींची और सुखचंद और बिशनदास को इस लकीर पर खड़ा कर दिया। सबसे बेहतरीन निशानची कौन है? इसने डाकुओं से पूछा। कई डाकू सीना तान कर आगे बढ़े। फूलन ने एक डाकू को रिवाल्वर दिया और उसे लकीर से 5 कदम दूर रहकर खड़ा कर दिया, जिस पर बिशनदास और सुखचंद खड़े थे, और इसका मुंह मुखालिफ सिमत में कर दिया। सुखचंद गिड़गिड़ाने लगा, फूलन देवी, मुझ पर रहम करो, मुझे कत्ल मत करो। मेरे बाप ने 10,000 रुपए का इंतजाम कर लिया होगा। खामोश, फूलन ने उसे डांटा। अगर तू बच गया तो 10,000 रुपए भी वसूल कर लेंगे। जहां तक बिशनदास का ताल्लुक था, वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था। इसे अपनी टांगे रबड़ की तरह महसूस हो रही थी। दोनों सीधे खड़े हो जाओ। फूलन बात जारी रखते हुए बोली, रिवाल्वर वाला दूसरी तरफ मुंह करके फायर करे। इसने कहा, रिवाल्वर में 3 गोलियां हैं, एक को खाना खाली है और एक में गोली है। पहले में एक हवाई फायर करूंगी। तुम लोग फायर की आवाज सुनते ही अपनी जान बचाने के लिए जिधर चाहो भाग सकते हो। और तुम, इसने निशानची से कहा, फायर की आवाज सुनते ही इस तरफ मुंह करके बारी बारी दोनों को निशाना बनाने की कोशिश करोगे। सुखचंद और बिशनदास दोनों ने रोना शुरू कर दिया। श्री राम और लाला राम, जो मुसल्ला डाकुओं के दरमियान एक तरफ खड़े थे, फूलन की सफाकी देखकर सर से पैर तक कांप गए। वो ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि शायद फूलन इन्हें भी ऐसे ही अजियतनाक तरीके से कत्ल करना चाहती है। फूलन अपना रिवाल्वर निकालते हुए बोली, त्यार। त्यार का लफ्ज सुनते ही सुखचंद और बिशनदास चीखे मारते हुए एक तरफ भागे। फूलन ने गुस्से में
ان کے پیروں کے آس پاس چند فائر کیے اور انہیں واپس لائن پر کھڑا ہونے کا حکم دیا، لیکن گولی کے سامنے کوئی شخص اپنی خوشی سے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ چنانچہ دونوں مجرموں کے پیچھے دو ڈاکو کھڑے ہو گئے جنہوں نے انہیں پیچھے سے جکڑ لیا۔ پھلن نے ریوالور کو کندھے سے بلند کیا اور فائر کر دیا۔ ڈاکوؤں نے مجرموں کو چھوڑ دیا، وہ بھاگے، پر سکھ چاند نے یہ چلاکی کی کہ ڈاکوؤں کے ساتھ ہی گھومتا ہوا اس طرف بھاگا جس طرف ڈاکو کھڑے تھے۔ بشن داس چیختا ہوا جھاڑیوں کی طرف بھاگا۔ نشانچی نے تینوں گولیاں اس پر چلا دی۔ پہلا نشانہ خطا ہو گیا، دوسری گولی بشن داس کے کندھے اور تیسری سر میں لگی۔ وہ جھٹکے سے زمین پر گر پڑا اور چند لمحوں کے اندر ٹھنڈا ہو گیا۔ سکھ چاند نے جب 3 گولیاں چلنے کی آواز سنی تو زمین پر گر پڑا اور یوں ہانپنے لگا جیسے میلوں دوڑتا ہوا آیا ہو۔ پھولن تیز چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی اور اسے ٹھوکر مار کر اٹھنے کا حکم دیا۔ وہ پیچھے ہٹتا ہوا اٹھا اور خوفزدہ نظروں سے پھولن کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کو دیکھنے لگا۔ پھولن نے ریوالور ہولسٹر میں رکھا اور بولی، تو چلاکی سے بچ گیا ہے، قسمت اچھی معلوم ہوتی ہے تیری، پر اگر تیرے باپ نے 3 روز کے اندر رقم کو بندوبست نہ کیا تو تیرا بھی یہی اشر ہوگا۔ نہیں نہیں، سکھ چند ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، میرے باپ نے رقم کا بندوبست کر لیا ہوگا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ اگر تیرے باپ نے تیری قیمت ادا کر دی تو بچ جائے گا، پھولن نے کہا۔ پھر اس نے وشنو کو بلا کر کہا، اسے سنبھال لے، یہ اب تیرے حوالے ہے، تجھے 3 روز اور یہاں رہنا پڑے گا۔ اپنی مرضی کے 5 آدمی اور بھی روک لے، اگر اس کے باپ نے 10,000 روپے ادا کر دیے تو اسے آزاد کر دینا، ورنہ اسے قتل کر کے دریا میں پھینک دینا۔ ایسا ہی ہوگا، وشنو نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، وشنو نے کہا۔ پھولن نے اسے اگلے ڈیرے کے بارے میں سمجھایا اور اس طرف دیکھنے لگی جہاں چند ڈاکو بشن داس کی تلاش کو ٹھکانے لگانے میں مصروف تھے۔ باقی ڈاکو بے فکری کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر اس بات کا کوئی تاثر نہیں تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وہ نصف درجن انسانوں کو قتل کر چکے تھے اور آخری انسان کی لاش ان سے چند قدم کے فاصلے پر پڑی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے اپنا تمام ضروری سامان گھوڑوں پر لادا اور روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ سری رام اور لالا رام کے ہاتھ پشت پر باندھ کر انہیں 3 مسلح ڈاکوؤں کی تحویل میں دے دیا گیا اور دونوں بھائی سخت الجھن کا شکار تھے۔ انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ پھولن نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا تھا۔ بشن داس کا حشر دیکھ کر وہ یہ بات ضرور سمجھ گئے تھے کہ وہ اپنے دشمنوں کو اطمینان کے ساتھ اور اذیت پہنچا کر مارنا پسند کرتی ہے۔ سری رام نے موقع پا کر پھولن سے کہا، پھولن دیوی، ہم تاوان ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھولن تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ کس بات کا تاوان سری رام؟ جس بات کا بھی سمجھ لے، سری رام نے دبی زبان سے کہا، ہم زندگی بھر تیری یہ بھلائی یاد رکھیں گے۔ سری رام، تم دونوں سے تاوان تو ضرور وصول کیا جائے گا، پر اس کا فیصلہ ہماری پنچایت میں ہوگا۔ سری رام پھولن کی بات سن کر گھبرا گیا، بولا، پنچایت کی کیا ضرورت ہے؟ تو بتا تو صحیح، تجھے کتنا تاوان چاہیے؟ سری رام، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، پھولن نے کہا، سارے کام دھیرے دھیرے ہوں گے۔ پہلے تیرے گناہوں کا حساب ہوگا، پھر سزا اور تاوان کی بات ہوگی۔ گناہوں کا حساب، سزا اور تاوان؟ میں تیرا مطلب نہیں سمجھا پھولن۔ پھولا نہ بن سری رام، کیا تو وکرم ملا اور بڑے لال کا قتل بھول گیا ہے؟ کیا تجھے یاد نہیں کہ تو نے بہی مائی کی گلیوں میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں ان باتوں کو بھول سکتی ہوں؟ لالا رام لجاجت سے بولا، پھولن دیوی، تو نے ہمیں اپنا مہمان کہا ہے، ہمارے زخموں کی مرہم پٹی کرائی ہے، سارا دن ہمیں بڑے سکھ آرام سے رکھا ہے، اب یہ اچانک تجھے کیا ہو گیا ہے؟ لالا رام، اگر کسی مردے کو پھانسی پر لٹکایا جائے تو کچھ مزہ نہ آئے، پھولن نے کہا، جس کی پہلے ہی جان نکل چکی ہو، اس کی جان لینے کا کیا فائدہ؟ پھولن کی بات سن کر ٹھاکر بھائیوں کے بدن میں خوف کی سرد لہر سرایت کر گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ پھولن انہیں فاقے کے ساتھ قتل کرنا چاہتی ہے۔ جو وقتی خوش فہمی ان کے دلوں میں پیدا ہوئی تھی وہ دھواں دھواں ہو گئی۔ ایک صحت مند آدمی کسی نیم جائے انسان کی نسبت جان کنی کی اذیت زیادہ محسوس کرتا ہے اور موت سے تلخ تر موت کا انتظار ہوتا ہے۔
فلن انہیں بقور شمشیر سنگھ صحت مند کر کے موت کے انتظار کی اذیت کا مزہ چکانا چاہتی تھی۔ اگر وہ انہیں ان کے ڈیرے پر ہی ختم کر دیتی تو اب تک ان کی اذیت ختم ہو چکی ہوتی۔ ادھر پولیس کی ناکامی کی خبر جب اعلیٰ حکام تک پہنچی تو وہ بہت برہم ہوئے۔ فلن کا یوں پولیس کے ہاتھوں سے نکل جانا ان کی نااہلی کا ثبوت تھا۔ فلن کے قتل اور سری رام کے ساتھیوں کے بیانات کی روشنی میں اعلیٰ حکام یہ باور کرنے پر مجبور ہو گئے کہ فلن نے پولیس کی ملی بھگت سے سری رام اور لالا رام کو اغوا کیا تھا۔ لہٰذا پرمندر سنگھ سمیت کئی پولیس افسروں کو معطل کر دیا گیا اور راتوں رات کئی نئے دستے فلن کے تعاقب میں روانہ کر دیے گئے۔ اگلے روز رات کے 1 بجے کے قریب جلاون سے 30 میل شمال مغرب میں ایک پولیس پارٹی کو ڈاکوؤں کا ایک گروہ دکھائی دیا۔ یہ گروہ مدھیہ پردیش کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پولیس پارٹی نے انہیں للکارا اور شناخت کرانے کے لیے کہا۔ اس کے جواب میں ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے فوراً پوزیشن سنبھال لی اور جوابی فائرنگ کرنے لگے۔ وہ در حقیقت پھولن دیوی کا گروہ تھا جو 3 حصوں میں بٹ کر مدھیہ پردیش کی طرف جا رہا تھا۔ سب سے آگے مسلم کا گروہ تھا، درمیان میں پھولن دیوی کا گروہ اور سب سے پیچھے گھنشیام کا گروہ تھا۔ تینوں گروہوں کے درمیان تقریباً 1 میل کا فاصلہ تھا۔ مسلم کا گروہ دریا پار کر چکا تھا، پھولن کا گروہ دریا سے 1 فرلانگ دور تھا کہ پولیس پارٹی سے ٹکراؤ ہو گیا۔ اس وقت سری رام اور لالا رام ڈاکوؤں کی تحویل میں تھے۔ وریندر سنگھ کو گھنشیام نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ فائرنگ کی وجہ سے افراتفری کا ماحول پیدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سری رام اور لالا رام فرار کی تلاش کرنے لگے۔ زیادہ تر ڈاکو ٹیلوں کی آڑ میں ہو کر پولیس پارٹی پر فائرنگ کر رہے تھے۔ لالا رام اور سری رام ایک ٹیکری کے زرعی حصے میں تھے، جبکہ ان کی نگرانی کرنے والے ڈاکو بائیں اور دائیں جانب سے پولیس پر فائرنگ کر رہے تھے۔ لالا رام نے فائرنگ کے شور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سری رام سے کہا، بھائی سری رام، ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا، بھاگنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سری رام نے قریب و جوار کے علاقے کا جائزہ لیا۔ طریقی اور گھنی جھاڑیوں فرار میں خاصی مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ بائیں طرف 15-20 قدم کے فاصلے پر پودوں کا ایک جھنڈ تھا، جس تک پہنچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ درکار تھے۔ ان کی نگرانی پر مبعوث ڈاکو گاہے بگاہے ان کی طرف بھی دیکھ لیتے تھے۔ اس جھنڈ کی طرف دیکھ رہے ہو؟ سری رام نے ہولے سے کہا، ہماری پہلی دوڑ وہاں تک ہوگی، اس کے بعد ہم بچاؤ کا شور مچاتے ہوئے پولیس کی طرف بھاگیں گے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، لالا رام نے کہا۔ پولیس کی طرف جانے کے بجائے ہم کسی اور طرف جائیں گے، چھپنے کی بہت جگہ مل جائیں گی۔ ان کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، اس لیے وہ زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتے تھے۔ دونوں موقع کا انتظار کرنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ڈاکو پولیس پارٹی پر فائرنگ کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک ساتھ دوڑ لگا دی۔ دوڑنے کی آواز سن کر ایک ڈاکو تیزی سے پیچھے مڑا اور نشانہ لیے بغیر فائر کر دیا، لیکن اسی اثنا میں دونوں بھائی جھنڈ میں غائب ہو چکے تھے۔ پھولن دیوی نے قریبی ٹیکری سے سری رام اور لالا رام کو دوڑتے دیکھا۔ وہ تیزی کے ساتھ ٹیکری سے اتری اور حیرت انگیز سرعت کے ساتھ اونچی نیچی جگہوں کو پھلانگتی ہوئی دونوں بھائیوں کے سروں پر پہنچ گئی اور رائفل کے کنڈے مار مار کر ان کو زمین پر گرا دیا۔ اتنے میں دونوں ڈاکو بھی وہاں پہنچ گئے اور ٹھاکر بھائیوں کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے چلے۔ تھوڑی دیر بعد گھنشیام کا گروہ بھی پھولن کی مدد کو پہنچ گیا اور پولیس کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ تاہم اس بات کا قوی امکان موجود تھا کہ پولیس پارٹی مزید مدد کے ساتھ واپس آ سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے عجلت میں دریا پار کیا اور مدھیہ پردیش کی حدود میں داخل ہو گئے۔ مسلم کا گروہ فائرنگ کی آواز سن کر رک گیا تھا اور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اگرچہ وہ خاصے تھک چکے تھے، لیکن انہوں نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ اتر پردیش کی پولیس اکثر اوقات دریا پار کر کے مدھیہ پردیش کی حدود میں بھی داخل ہو جاتی تھی۔ وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے مزید سفر کرتے رہے اور 10 میل اندر جانے کے بعد ایک محفوظ جگہ پر ڈیرا ڈال دیا۔ انہوں نے دن بھر آرام کیا اور رات کے کھانے کے بعد آئندہ پروگرام کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔ گھنشیام نے پھولن سے کہا، اسے سری رام اور لالا رام کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کو ساتھ لے کر پھرنا مناسب نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پھولن نے کہا، ان کا فیصلہ پنچایت میں ہوگا۔
چند لمحوں کے اندر چیدہ چیدہ ڈاکوں کی پنچایت ترتیب دی گئی اور سری رام اور لالا رام کو ملزم کی حیثیت کے ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ بھولا نے ڈی ایس پی وریندر سنگھ کو بھی بلا لیا۔ گھنشیام کو اتفاق رائے سے جج مقرر کیا گیا۔ شمشیر سنگھ چونکا پڑھا لکھا ڈاکو تھا اور تھوڑی سی بہت قانونی اونچ نیچ بھی سمجھتا تھا، اس لیے پھولن نے اسے مقدمہ پیش کرنے کے لیے کہا۔ مان سنگھ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ شمشیر سنگھ اس مقدمے کا سرکاری وکیل ہوگا۔ جیوت نے کہا سرکاری وکیل کے مقابلے میں وکیل صفائی بھی ہونا چاہیے۔ تم بن جاؤ وکیل صفائی، مسلم نے کہا۔ تم تو ان دونوں بھائیوں کے ساتھ اکٹھے جیل میں رہے ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیون نے کہا۔ اگر سری رام اور لالا رام راضی ہو تو میں وکیل صفائی بننے پر تیار ہوں۔ سری رام اور لالا رام دہشت زدہ چہروں کے ساتھ ایک طرف دیکھ رہے تھے، وہاں ان کا کوئی بھی ہمدرد دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ان کے ہاتھ حسب معمول پشت پر بندھے ہوئے تھے اور دو رائفل بردار ڈاکو ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ کیا ارادہ ہے سری رام؟ جیون نے پوچھا۔ مجھے اپنا وکیل صفائی بناؤ گے؟ جیون بھائی ہمارے ساتھ مذاق نہیں کرو، لالا رام نے کہا۔ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا پنچایت ہمارے ساتھ انصاف کرے گی؟ کیا ہماری فریاد سنی جائے گی؟ کیا اگر ہم بے گناہ ثابت ہوئے تو ہمیں چھوڑ دیا جائے گا؟ پھولن نے خنجر نکال کر لالا رام کی گردن سے لگایا، بولی، کتے، تیرے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ اگر جرم ثابت نہ ہوا تو تم دونوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ شری رام نے گھنشیام سے کہا، گھنشیام سنگھ تو بتا، کیا یہ پنچایت انصاف کرنے کے لیے بنائی گئی ہے یا مذاق کرنے کے لیے؟ شری رام، میں تیرا دشمن نہیں ہوں، گھنشیام نے کہا۔ تیری دشمنی پھولن دیوی کے ساتھ ہے اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں تیرا دشمن نہیں ہوں۔ فکر نہ کر، میں انصاف ہی کروں گا۔ تو میرا دشمن نہیں ہے، پھر پھولن کا دوست ہے۔ شری رام کی آواز کانپ رہی تھی۔ دوستی اپنی جگہ پر انصاف اپنی جگہ، گھنشیام نے کہا۔ ڈی ایس پی وریندر سنگھ یہاں موجود ہے، ساری کارروائی اس کے سامنے ہوگی۔ اگر میں نے انصاف نہ کیا تو یہ بتا دے گا۔ شری رام جلدی سے بولا، ہم اس کو اپنا وکیل صفائی بناتے ہیں۔ میں تمہارے کسی معاملے میں حصے دار نہیں بننا چاہتا، وریندر سنگھ نے کہا۔ انہی میں سے کسی کو وکیل بنا لو۔ شری رام نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، بولا، ہم تنہائی میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ گھنشیام نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ ایک طرف ہو گئے اور زمین پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ شری رام بھرائی ہوئی آواز میں بولا، بھائی سے لالا رام، یہ ہمیں قتل کر دیں گے، ان سے بھلائی کی کوئی امید نہ رکھو، کوئی بھاگنے کا اپائے کرو۔ اب تو بھگوان ہی کوئی راستہ نکالے گا، شری رام نے کہا۔ یہاں تو سارے قاتل ہی نظر آتے ہیں۔ گھنشیام کے گروہ میں کل میں نے بخت سنگھ کو دیکھا تھا۔ بخت سنگھ؟ لالا رام چونک کر بولا، وہی بخت جو ہمارا خاص آدمی تھا۔ ہاں وہی تھا، وہ ایک دفعہ نظر آیا تھا۔ شاید اس کڑے وقت میں ہمارے سامنے آنے سے پرہیز کر رہا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اسے اپنا وکیل بنا لیتے ہیں۔ کیسی بات کرتے ہو بھائی شری رام؟ پھولن ہمیں کبھی زندہ نہیں جانے دے گی۔ وہ ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اس کے بدن میں کپ کپی آ گئی۔ وہ ہمیں تڑپا کر مارنا چاہتی ہے۔ خوف کی وجہ سے شری رام چند ثانیوں تک کچھ نہیں بول سکا، پھر وہ خود کو سنبھالتا ہوا بولا، ہمت نہیں ہو رہی بھائی لالا رام، مجھے وشواس ہے کہ کوئی نہ کوئی تدبیر نکل آئے گی۔ اس مقدمے بازی سے بات ذرا لمبی ہو جائے گی، ہمیں کوئی اپائے کرنے کے لیے وقت مل جائے گا۔ کچھ نہ ہوا تو مرتے مرتے ایک کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ لالا رام کے ہونٹ کانپنے لگے۔ مرتے مرتے؟ میں کسی ڈاکو کی رائفل چھین کر اس ٹائن کو ضرور ختم کر دوں گا، پر ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لالا رام نے کہا۔ ہم رائفل کیسے چھینیں گے؟ اتنے میں ایک ڈاکو ان کے قریب پہنچ کر بولا، چلو اٹھو، وہ بہت ہو گیا مشورہ۔ اس نے دونوں کو گریبان سے پکڑ کر سیدھا کیا اور الاؤ کے قریب لے آیا۔ مشورہ کر لیا شری رام؟ گھنشیام نے پوچھا۔ شری رام تھوک نکلتا ہوا بولا، کر لیا۔ ہم بخت سنگھ کو اپنا وکیل بنانا چاہتے ہیں۔ گھنشیام کی منظوری کے لیے پھولن کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، اسے کوئی اعتراض نہیں، شری رام جسے چاہے وکیل بنا لے۔ گھنشیام کے حکم پر ایک ڈاکو بخت سنگھ کو بلا لیا گیا۔ وہ درمیانے قد کا ایک قوی البحث شخص تھا۔ اس کے بال لمبے اور داڑھی گھنی تھی۔ وہ انٹر تک پڑھا ہوا تھا اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔
اس کا کہنا تھا کہ پولیس نے اس پر قتل اور ڈکیتی کا ایک جھوٹا کیس بنایا تھا، لہٰذا وہ سزا سے بچنے کے لیے ڈاکو بن گیا۔ وہ سب سے پہلے سری رام کے گروہ میں شامل ہوا تھا اور اس کے خاص آدمیوں میں شمار ہوتا تھا۔ گھنشیام نے اسے مختصر الفاظ میں ساری بات بتائی اور کہا کہ سری رام اسے اپنا وکیل بنانا چاہتا ہے۔ بخت سنگھ نے پھولن سے کہا، پھولن دیوی، میں سری رام کے گروہ میں کام کر چکا ہوں، اسے اپنا استاد مانتا ہوں، اگر تجھے کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس کا وکیل بن جاؤں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، پھولن نے کہا، پر بات سچی کرنا۔ بخت سنگھ ذہین آدمی تھا، بولا، پھولن دیوی، اگر سچ جھوٹ کا پہلے سے پتا ہو تو پنچایت نہیں لگائی جاتی۔ ہم تو یہ فرض کر کے بات شروع کریں گے کہ ہمیں نہ سچ کا پتا ہے اور نہ جھوٹ کا۔ پنچایت دونوں کی طرف کی بات سن کر فیصلہ کرے گی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ بخت سنگھ کی یہ دلیل سن کر سری رام اور لالا رام کے لٹکے ہوئے چہروں پر تھوڑی سی رونق آ گئی۔ بخت سنگھ بات جاری رکھتا ہوا بولا، پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ملزموں پر الزام کیا کیا ہے۔ اس کے بعد میں سری رام اور لالا رام میں علیحدگی میں بات کروں گا تاکہ الزامات کی روشنی میں ان کی بات سن کر معاملے کی تہہ تک پہنچ سکوں۔ سرپنچ نے اس بات کی منظوری دے دی۔ شمشیر سنگھ نے پھولن سے مشورہ کیا، پھر کھڑا ہو کر بولا، ملزموں پر 5 الزام آتے ہیں، یعنی قتل، اغوا، حبسے بھیجا، مجرمانہ حملہ اور سرعام بے حرمتی۔ دونوں ملزموں نے بغیر کسی وجہ کے وکرم ملا اور اس کے چاچا بڑے لال کو قتل کیا، پھر پھولن دیوی کو اغوا کر کے بہی مئی لے کے جہاں اسے حبسے بھیجا میں رکھا، اس پر مجرمانہ حملے کیے اور بہی مئی کی گلیوں میں اس کی بے حرمتی کی۔ ان کے اس جرم میں بہی مئی کے کئی ٹھاکر بھی شامل تھے، پر چونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہے اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کیا الزامات سنائے جانے کے بعد بخت سنگھ کو ملزموں سے علیحدگی میں مشورہ کرنے کا موقع دیا گیا۔ 15-20 منٹ کے اندر مشورہ مکمل ہو گیا اور تینوں پنچایت کے سامنے پہنچ گئے۔ بخت سنگھ نے کہا، سب سے پہلے تو میں پنچایت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گواہوں اور شہادتوں کا کیا طریقہ ہوگا اور فیصلہ کس قانون کے مطابق کیا جائے گا، ڈاکوؤں کے قانون کے مطابق یا سرکاری قانون کے مطابق؟ گھنشیام نے تعامل کرتے ہوئے کہا، اگر سرکاری قانون کی بات کرو تو ہم سب مجرم ہیں، اور جہاں تک ڈاکوؤں کے قانون کا تعلق ہے تو میرے علم میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو ڈاکوؤں کا قانون کہلاتا ہو، لہٰذا ہم اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے، سچ کو سچ مانیں گے اور جھوٹ کو رد کر دیں گے۔ بخت سنگھ نے کہا، ملزمان تمام الزامات سے انکاری ہیں، لہٰذا ثبوت پیش کیا جائے۔ شمشیر سنگھ نے اٹھ کر کہا، واہ رے بخت سنگھ، تو نے تو فیصلہ ہی کر دیا، یہ بات تو سارا ملک جانتا ہے کہ سری رام اور لالا رام نے وکرم ملا اور بڑے لال کو دھوکے سے قتل کیا تھا۔ اس مقدمے کا پہلا گواہ جیون داس ہے۔ جیون داس جب تم ملزموں کے ساتھ جیل میں تھے تو انہوں نے وکرم ملا اور پھولن دیوی کے بارے میں کیا ارادہ ظاہر کیا تھا؟ جیون کھڑے ہو کر کہا، سری رام اور لالا رام نے جیل میں کئی بار یہ کہا تھا کہ وہ وکرم ملا اور پھولن دیوی کو قتل کر دیں گے، کیونکہ وہ کسی ہریجن کو اپنے گروہ کا سردار نہیں تسلیم کر سکتے۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد میں نے وکرم اور پھولن دیوی کو یہ بات بتا دی تھی اور انہیں ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا تھا، پر وکرم ملزم کی باتوں میں آ گیا اور انہیں اپنے گروہ میں شامل کر لیا۔ بائیچواؤں میں ملزموں نے وکرم پر قاتلانہ حملہ کیا مگر وہ بچ گیا۔ اس کے بعد دونوں ملزم وکرم کے گروہ سے الگ ہو گئے اور در پردہ اسے ختم کرنے کی سازشیں کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں نے اسے دریا کے کنارے قتل کر دیا اور پھولن کو اغوا کر کے لے گئے۔ بس، شمشیر سنگھ نے کہا، اتنا ہی بیان کافی ہے، اب پھولن کا بیان ہوگا۔ پھولن دیوی جو پہلے ہی کھڑی تھی تیز لہجے میں بولی، میں ان ذلیل لٹیروں کو نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی ان کا نام سنا تھا، پر ایک روز جیون نے مجھے بتایا کہ یہ کتے میرے دشمن ہو گئے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، میں تو ان کو جانتی بھی نہیں، یہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ جیون نے کہا، میری وجہ سے بابو گجر قتل ہوا اور اس لیے یہ دونوں میرے دشمن ہو گئے ہیں، پر جیل سے چھوٹنے کے بعد یہ مسکین بن کر گروہ میں شامل ہو گئے۔ پہلی دفعہ انہوں نے وکرم پر حملہ کر کے اسے زخمی کیا اور بھاگ گئے۔ دوسری دفعہ وکرم اور اس کے چاچا بڑے لال کو قتل کر دیا اور مجھے اغوا کر کے بہی مئی لے گئے۔ انہوں نے مجھے مار مار کر ادموا کر دیا، گاؤں کی گلیوں میں بے عزت کیا اور ایک کوٹری کے اندر بند کر دیا۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں اس کوٹری کے اندر پڑی رہتی تھی، نہ جیتی تھی اور نہ مرتی تھی۔
گاؤں کا ایک بندہ اس بات کا گواہ ہے۔ اس وقت اس ڈیرے پاس 20-25 ڈاکو ایسے ہیں جو میرے ساتھ بہی مئی گئے تھے۔ گاؤں کی عورتوں اور مردوں نے ان سب کو سامنے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ جو سلوک ہوا تھا وہ سری رام اور للا رام نے کیا تھا یا اس کے چیلوں نے کیا تھا۔ شمشیر سنگھ نے پنچایت سے پوچھا کیا ان گواہوں کو پیش کیا جائے؟ گھنشیام نے سری رام سے کہا سری رام تمہارے جرم کے کافی گواہ موجود ہیں، کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ میں نے وکرم کو قتل کیا تھا، سری رام نے کہا، پر وہ بھی تو قاتل تھا، اس نے میرے دوست بابو گجر کو قتل کیا تھا، میں نے اس کے قتل کا بدلہ لیا تھا۔ شمشیر سنگھ نے پوچھا سری رام عجب، بابو گجر قتل ہوا اس وقت تم کہاں تھے؟ جیل میں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اپنی آنکھوں سے بابو گجر کو قتل ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس بات کا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ بابو گجر کو وکرم نے قتل کیا تھا؟ وکرم نے گروہ کے تمام آدمیوں کے سامنے بابو گجر کو قتل کیا تھا، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، پر اب کوئی بھی میرے حق میں گواہی نہیں دے گا کیونکہ شمشیر سنگھ اس کی بات کاٹتا ہوا بولا وکرم کا معاملہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف کر دیتے ہیں۔ یہ بتا بڑے لال اور پھولن دیوی نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ تو نے بڑے لال کو کیوں قتل کیا اور پھولن دیوی کو کیوں اغوا کیا؟ سری رام جواب دینے لگا مگر لالا رام جلدی سے بولا اس کا جواب ہمارا وکیل دے گا۔ بخش سنگھ نے دونوں بھائیوں سے دھیمی آواز میں مشورہ کیا، پھر بولا بڑے لال اپنی غلطی سے ملا، ملزموں نے وکرم پر گولی چلائی تھی مگر بڑے لال بیچ میں آ گیا۔ واہ رے بخش سنگھ، شمشیر سنگھ نے کہا، پہلے تو نے کہا تھا کہ ملزم تمام الزامات سے انکار کرتے ہیں اور اب کہتے ہو کہ بڑے لال بیچ میں آ گیا تھا۔ ایک بات بتا، گولی کی رفتار تیز ہے یا آدمی کی؟ بخش سنگھ سر کھجاتا ہوا بولا دراصل بڑے لال گولی چلنے سے پہلے ہی بیچ میں آ گیا تھا۔ اب سچی بات کی ہے نا تو نے؟ شمشیر سنگھ نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملزم نے جان بوجھ کر بڑے لال کو ہلاک کیا تھا۔ اس نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ اس کی رائفل سے نکلی ہوئی گولی بڑے لال کو لگے گی، اس کے باوجود اس نے گولی چلا دی۔ اور پھولن دیوی کے اغوا اور دوسرے الزامات کے بارے میں تمہارا موکل کیا کہتے ہیں؟ بخش سنگھ نے دوبارہ سری رام سے مشورہ کیا، پھر کہا ہم سب ڈاکو ہیں اور ہمارے قانون میں اغوا جرم نہیں ہے، ہمارا دانا پانی ہی ایسے کاموں سے چلتا ہے، یہاں کوئی ڈاکو ایسا نہیں ہوگا جس نے کبھی اغوا نہ کیا ہو۔ ڈاکو جب دوسرے ڈاکو کو اغوا کرتا ہے تو پھر وہ جرم سمجھا جاتا ہے۔ جس وقت پھولن دیوی کو اغوا کیا گیا اس وقت وہ ایک ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل تھی، سری رام نے کہا۔ پھولن اپنے اغوا کا بدلہ لے چکی ہے، اس نے بہی مائی میں 2 درجن ٹھاکروں کو قتل کیا ہے، ان میں کئی ہمارے رشتہ دار تھے۔ پھولن نے پوچھا سری رام کیا تو اسے بدلہ سمجھتا ہے؟ تو اور کیا، سری رام نے کہا، تو نے بدلہ ہی تو لیا تھا۔ پھولن نے گھنشیام سے کہا، گھنشیام سنگھ سن رہے ہو؟ وہ سری رام کہہ رہا ہے کہ میں نے بہی مائی میں جن ٹھاکروں کو قتل کیا تھا وہ میری ذلت اور اغوا کا بدلہ تھا۔ سری رام تو نے یہی کہا نا؟ سب سن رہے ہیں، سری رام نے کہا، میں نے یہی کہا ہے۔ پنچایت والوں سن لو، پھولن نے کہا، سری رام یہ مانتا ہے کہ ٹھاکروں کا قتل میری ذلت کا بدلہ تھا، پر وہ تو چھوٹے مجرم تھے، بڑے مجرم تو اب قابو میں آئے ہیں۔ شمشیر سنگھ پھولن کا مطلب سمجھتا ہوا بولا، واہ رے پھولن دیوی، تو نے تو وکیلوں کی بھی ٹانگ توڑ دی۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ پنچ پھولن کی بات سمجھ چکے ہیں۔ سری رام کو یہ اقرار ہے کہ ٹھاکروں کا قتل پھولن دیوی کی ذلت کا بدلہ تھا، گویا اس نے خود ہی اپنے خلاف فیصلہ دے دیا ہے۔ اگر چھوٹے مجرموں کے لیے موت کی سزا واجب ہے تو بڑے مجرموں کے لیے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ نہ صرف اپنے اقرار کے مطابق ایک بے گناہ یعنی بڑے لال کے قتل کے ذمہ دار ہیں، بلکہ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے پھولن دیوی کو اغوا کیا، اس حبسے پہ جا میں رکھا اور سر عام بےعزت کیا۔ اس لیے میں پنچوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دونوں ملزموں کو موت کی سزا دی جائے۔ گھنشیام نے کہا، سری رام تم اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ سری رام گڑ گڑایا، مہاراج یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے، ہم نردوش ہیں، ہم پر رحم کیا جائے۔ سری رام تو نے اپنے منہ سے بڑے لال کے قتل اور پھولن دیوی کے اغوا کا اقرار کیا ہے۔ گھنشیام نے کہا، ہم وکرم کے معاملے کو نہیں لیتے کیونکہ تو کہتا ہے تو نے اس سے بابو گجر کے قتل کا بدلہ لیا تھا، پر پھولن دیوی نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟
بڑے لال سے تیری کیا دشمنی تھی؟ اس اغوا اور قتل کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ ہمیں پہلے ہی منصوب ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تو انصاف نہیں کرے گا، لالا رام نے کہا۔ تو پھولن دیوی کا سجن ہے، تو اسے کچھ کرنے کی بات کرتا ہے۔ بخش سنگھ تم بھی تو کچھ بول، یہ کیسی اندھیر نگری ہے؟ ہم سب قاتل اور ڈاکو ہیں، پھر ہم بھائیوں کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ بھگوان تیری دہائی ہے، ان ظالموں کے ہاتھوں سے ہمیں بچا۔ پھولن دیوی نے وریندر سنگھ سے کہا، دیکھا تو نے پھولن دیوی پر کیا کیا ظلم ڈھائے گئے، اور اب تو سمجھ گیا ہوگا کہ میں کیسے ڈاکو بنی۔ مجھے ظلم اور ناانصافی نے ڈاکو بنوایا ہے۔ اگر بھگوان مجھے ان ظالموں کے پنجوں سے نہ چھڑاتا تو میں بہن مائی کی اس تنگ کوٹری میں ختم ہو جاتی اور کسی کو پتہ نہ چلتا کہ پھولن دیوی کون تھی۔ تمہارا قانون اس ظلم کا بدلہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اس قانون کو چلانے والے خود ظالم ہیں۔ رشوت لے کر ظالموں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ گھنشیام سنگھ اب کس بات کا انتظار ہے؟ گھنشیام نے پنچوں سے مشورہ کرنے کے بعد کہا، سری رام اور لالا رام پر جرم ثابت ہو گیا ہے، لہٰذا دونوں بھائیوں کو موت کی سزا دی جاتی ہے۔ میں اس بات پر پھولن دیوی کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے موقع کے باوجود سری رام اور لالا رام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اس کا معاملہ پنچایت میں پیش کیا۔ اگر پھولن چاہے تو دونوں بھائیوں کی سزا معاف کر دیتی ہے یا انہیں تمال لے کر چھوڑ سکتی ہے۔ اگر پھولن چاہے تو دونوں بھائیوں کی سزا معاف کر سکتی ہے یا انہیں توان لے کر چھوڑ سکتی ہے۔ سزا کا سنتے ہی سری رام اور لالا رام پر سکتہ طاری ہو گیا اور لالا رام زمین پر بیٹھ گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ڈی ایس پی وریندر سنگھ نے گھنشیام کے قریب جا کر ہولے سے کہا، گھنشیام، مجھے تمہارا وہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ اس وقت تم مدھیہ پردیش کی حدود میں بیٹھے ہو اور مدھیہ پردیش کے کسی تھانے میں تم لوگوں کے خلاف کوئی قتل کا کیس نہیں ہے۔ گھنشیام نے پھولن کو یہ بات بتائی تو اس نے کہکا لگایا، بولی، میں تمہارے تھانوں میں لکھے ہوئے کیسوں سے نہیں ڈرتی، پر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تجھے اس کی بہت چنتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو ہم ان کے خون سے مدھیہ پردیش کی دھرتی گندی نہیں کریں گے۔ اتر پردیش یہاں سے دوری کتنا ہے؟ پھر وہ لالا رام کے قریب گئی اور کہا، لالا رام، یاد ہے جب تم مجھے کشتی میں ڈال کر بہن مائی لے جا رہے تھے تو تو نے ٹھوکریں مار مار کر مجھے نیچے گرا دیا تھا اور کہا تھا کہ ٹھاکروں کے سامنے سر اونچا مت کر، اور یہ بھی کہا تھا کہ میرا سر تیرے پاؤں میں ہی اچھا لگتا ہے۔ بے غیرت، دیکھ آج کس کا سر کس کے پیروں میں پڑا ہے۔ میرا سر اس سمے بھی اونچا تھا اور آج بھی اونچا ہے، اٹھ مردوں کی طرح کھڑے ہو کر بات کر۔ لالا رام نے رونا موقوف کر دیا اور بڑی مشکل سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بولا، پھولن دیوی، یہ سچ ہے کہ تو ہم پر بازی لے گئی ہے؟ ہمارا سر واقعی چھپ گیا ہے، ہمیں بہت سزا مل چکی ہے۔ تو نے خود ہی کہا تھا کہ مرے ہوئے کو کیا مارنا، سمجھ لے کہ ہم مر چکے ہیں، ہماری جان بخشی کر دے۔ لالا رام ادموا سانپ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ پھولن نے کہا، جان بخشی کی باتیں بھول جا، پنچایت تم دونوں کو موت کی سزا سنا چکی ہے۔ پنچایت نے یہ بھی تو کہا ہے کہ ہمیں تو معاف کر سکتی ہے، سری رام نے کہا، یا توان لے کر ہمیں آزاد کر سکتی ہے۔ ہم تجھے منہ مانگا توان دینے کو تیار ہیں۔ مجھے تمہاری زندگی کا توان چاہیے، پھولن نے کہا، مجھے پیسے کا لالچ مت دے، میرے پاس تجھ سے زیادہ پیسہ ہے۔ تم دونوں کو کل دریا کے پار اتر پردیش کے علاقے میں موت کی سزا دی جائے گی، کیونکہ مدھیہ پردیش کی دھرتی تمہاری لاشوں سے برشٹ ہو جائے گی۔ ٹھاکر بھائی منت سماجت کرنے لگے، پر پھولن نظر انداز کر کے دوسرے ڈاکوؤں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ انہیں موت سے پہلے اچھی طرح موت کی تلخی کا مزہ چکھانا چاہتی تھی۔ مان سنگھ نے کہا، انہیں کس طرح سے موت کی سزا دی جائے گی؟ مان سنگھ کی بجائے شمشیر سنگھ بولا، جاسوسوں اور غداروں کو عام طور پر فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے۔ پھولن نے نفی میں سر ہلایا، گولی لگنے سے تو بندہ 15 منٹ کے اندر چھو منتر ہو جاتا ہے، کوئی اور طریقہ سوچو۔ ان پر وہی طریقہ استعمال کرنا چاہیے جو یہ دوسرے پر استعمال کرتے ہیں، یعنی ٹکڑے کر کے بوری میں بند کر دینا۔ ٹکڑے کرنے کا کام تو قصائیوں کو ہی سوچتا ہے، جیون نے کہا، ہمیں ہاتھ منہ گندے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا کرو، گلے میں پتھر باندھ کر دریا میں ڈال دو،
نہ اتر پردیش کا چکر رہے اور نہ بدیا پردیش میں، دریا میں ہی ان کا کریا کرم ہو جائے۔ مسلم نے کہا ساری باتیں چھوڑو، میں تمہیں سب سے بہترین طریقہ بتاتا ہوں، ان دونوں کو سنسار کر دو۔ سنسار کیسے کرتے ہیں؟ پھولن نے پوچھا۔ کمر تک زمین میں گاڑ کر سارے لوگ ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ پتھروں کے اندر دفن ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ خوب ہے، پھولن نے کہا۔ یہ طریقہ خوب ہے، پھولن نے کہا، اس میں سب شامل ہو جائیں۔ وہ یوں قتل کے طریقوں پر بحث کر رہے تھے جیسے کسی جنگلی سور کو مارنے کی تدبیر سوچ رہے ہوں۔ شری رام اور لالا رام ان کی باتیں سن کر دہشت سے کانپ رہے تھے۔ خاصی لمبی چوڑی بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں بھائیوں کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد شری رام اور لالا رام کے گرد پہرا سخت کر دیا گیا تاکہ وہ بھاگنے یا خودکشی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگلے روز علی الصبح پھولن نے چند ڈاکوؤں کو ساتھ لیا اور ٹھاکر بھائیوں کو لے کر گھوڑوں کے ذریعے دریا کی طرف روانہ ہو گئی۔ شری رام اور لالا رام نے رات سے کچھ نہیں کھایا تھا اور رات بھر جاگتے رہے تھے، ان کی حالت دگڑگوں ہو رہی تھی۔ دریا پار کرنے کے بعد پھولن ایک موزوں جگہ پر رک گئی اور ٹھاکر بھائیوں کو پھانسی پر لٹکانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ دو ڈاکو ایک درخت پر چڑھ گئے اور اس کے ایک افقی تنے کے ساتھ دو مضبوط رسے باندھ دیے۔ یہاں ایک دقت پیش آئی، گریجن نے کہا، انہیں پھندے پر صحیح طریقے سے لٹکانا مشکل ہوگا۔ کیا مطلب؟ مان سنگھ نے کہا۔ گھوڑے پر چڑھ کر لٹکا دیں گے۔ گھوڑے پر چڑھ کر لٹکا دیں گے پر جھٹکا نہیں لگے گا، گریجن نے کہا۔ جیل میں جو پھانسی دی جاتی ہے اس میں پیروں کے نیچے سے تختہ ہٹ جاتا ہے اور قاتل ایک جھپٹے سے کنویں میں لٹک جاتا ہے، اس طریقے سے ان کی جان جلدی نکل جاتی ہے۔ ہمیں جلدی کی ضرورت نہیں، پھولن نے کہا، ان قصائیوں کی جان جتنی دیر سے نکلے اتنا ہی اچھا ہے۔ لالا رام اور شری رام ایک درخت کے نیچے بیٹھے دہشت زدہ نظروں سے اس کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں کا ایک پیر آپس میں باندھ دیا گیا تھا تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے اور ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، تاہم اگر ان کے ہاتھ پیر کھلے بھی ہوتے تو وہ فرار نہ ہو سکتے تھے کیونکہ نوکاہت، بے خوابی اور دہشت کی وجہ سے ان کے سانپ بالکل جواب دے چکے تھے۔ شمشیر سنگھ جو ان کی نگرانی پر مبور تھا ایک طرف بیٹھا لاپرواہی سے سگریٹ پی رہا تھا۔ شری رام نے اسے مخاطب کر کے کہا، شمشیر سنگھ، پھولن سے کہہ کر ہماری جان بخشی کروا دیں، ہم زندگی بھر پھولن کے غلام بن کر رہیں گے اور تجھے بھی خوش کر دیں گے، تو جو کہے گا تیری جھوڑی میں ڈال دیں گے۔ شمشیر سنگھ نے کہکا لگایا، واہ استاد، سرکاری وکیل کو سفارش کے لیے کہتے ہو، مذاق نہیں کرو۔ شمشیر سنگھ، لالا رام نے کہا، ہمیں موت سے بتا لو، ہم تمہیں اتنی دولت دیں گے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تم خود بھوکے ننگے ہو، لالا رام، مجھے کیا دو گے؟ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، شری رام نے کہا، تم بولو تو صحیح، تمہیں کیا چاہیے؟ پھولن پھانسی کے انتظامات کرنے کے بعد ٹھاکر بھائیوں کے پاس آئی اور بولی، اپنے پیروں پر چل کر جاؤ، گئیاں اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔ لالا رام کی آنکھیں دہشت کے باعث اپنے حلقوں سے نکلی جا رہی تھی۔ پھولن دیوی، کیا تو سچ مچ ہمیں قتل کرنے لگی ہے؟ تھوڑی دیر صبر کر، پھولن نے کہا، پھنڈے پر لٹکنے کے بعد تجھے خود یقین آ جائے گا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، لے چلو انہیں، یہ اپنے پیروں پر چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ دو ڈاکوؤں نے شری رام کو اور دو نے لالا رام کو اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی دردناک چیخیں کھاٹیوں میں دور دور تک سنائی دینے لگی۔ دونوں کو پھنڈے میں لٹکانے سے پہلے پھولن نے ان کی آخری خواہش پوچھی، لیکن دونوں سننے اور سمجھنے کی حدوں سے دور جا چکے تھے۔ وہاں کچھ فاصلے پر دو چرواہے بکریاں چرا رہے تھے۔ جب انہوں نے چیخوں کی آواز سنی تو مجھے معلوم کرنے کے لیے اس طرف دوڑے۔ ابھی وہ دور ہی تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دو آدمیوں کو گلے میں پھندا ڈال کر درخت پر لٹکا رہے ہیں۔ وہ الٹے کو پاس بھاگے اور اپنے گاؤں میں جا کر شور مچا دیا کہ گھاٹیوں میں کچھ ڈاکو دو آدمیوں کو پھانسی پر لٹکا رہے ہیں۔ سیاسیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کچھ آدمیوں کو دوسرے گاؤں کی طرف دوڑایا جہاں پولیس چوکی تھی۔ گزشتہ رات جس پولیس پارٹی سے پھولن کی جھڑپ ہوئی تھی وہ اسی چوکی سے تعلق رکھتی تھی۔ انہیں یہ اطلاع مل چکی تھی کہ پھولن کے گروہ نے شری رام اور لالا رام کو اغوا کیا ہے اور وہ مدھیہ پردیش کی طرف جا رہے ہیں۔ اطلاع میں مزید بتایا گیا تھا کہ پھولن کے ساتھ مسلم کا گروہ بھی شامل ہے۔ انچارج کو جب یہ اطلاع ملی کہ ڈاکو دو آدمیوں کو پھانسی پر لٹکانے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کا ذہن فوراً شری رام اور لالا رام کی طرف گیا۔ اس نے ASI کو اپنے کمرے میں بلا کر جلدی سے ایک پولیس پارٹی تیار کرنے کا حکم دیا۔
ڈاکوؤں نے لالا رام اور سری رام کو درخت کے نیچے لے جا کر پھینک دیا اور ایک ڈاکو دو گھوڑوں کو ان کی بانگیں پکڑ کر وہاں لے آیا تاکہ ان کے اوپر چڑھ کر ٹھاکر بھائیوں کو لٹکایا جا سکتے۔ سری رام نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، پانی، مجھے پیاس لگی ہے، پانی۔ لالا رام نے کہا، مجھے بھوک لگی ہے۔ شمشیر سنگھ کہکا لگاتا ہوا بولا، دونوں مردے خود کو بھاری کرنے کی فکر میں ملوم ہوتے ہیں۔ لالا رام، اب تو بھگوان سے گناہوں کی بخشش مانگو، کھا پی کر کیا کرو گے؟ مجھے بھی بھوک لگی ہے، سری رام نے کہا، ہم بھوکے نہیں مرنا چاہتے۔ پھولن دیوی، تو نے ہماری آخری خواہش پوچھی تھی، یہی ہماری آخری خواہش ہے، ہم اپنی مرضی کا کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ مان سنگھ نے پھولن کے کان میں کہا، یہ چلاکی کر رہے ہیں، شاید انہوں نے بچنے کی کوئی تدبیر سوچ لی ہے۔ تو فکر مت کر مان سنگھ، پھولن نے کہا، ہم ان کی آخری خواہش ضرور پوری کریں گے، جاؤ تم ان کے لیے کھانا نکال کر لے آؤ۔ مان سنگھ کھانے کا تھیلا نکال کر لایا، اس میں سے اس نے بیسنی روٹیاں، اچار اور گڑ نکال کر دونوں بھائیوں کے سامنے رکھا اور ان کے ہاتھ کھول دیے۔ ایک ڈاکو ان کے لیے پانی کی چھاگل لے آیا۔ سری رام اور لالا رام اس طرح کھانے کو کھولنے لگے جیسے انہوں نے زندگی میں پہلی بار کھانا دیکھا تھا۔ سری رام نے ایک نوالا توڑا اور اسے آہستہ آہستہ منہ تک لے گیا۔ اس کی نظریں کسی غیر مری شے پر جمی ہوئی تھی اور منہ کھلا ہوا تھا۔ نوالنے والا ہاتھ خود بخود واپس چلا گیا۔ لالا رام نے پانی کی چھاکر اٹھا کر منہ سے لگائی، لیکن ابھی اس نے 2 گھونٹ بھرے تھے کہ اسے پھندا لگ گیا اور وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ سری رام نے کہا، پھولن دیوی، ہمیں یہ کھانا پسند نہیں ہے۔ تیرے من میں کیا ہے سری رام؟ پھولن نے غصے سے کہا، یوں تیری جان نہ بچ سکے گی، کھانا پسند نہیں ہے تو اسے چھوڑ دے، مان سنگھ اپنا کام شروع کر۔ ذرا رک جا پھولن دیوی، سری رام نے ہمت کر کے کہا، تو نے ہماری آخری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیوں ہے، ہمیں ہماری پسند کا کھانا تو دے دے۔ کیوں رے، کون سا کھانا کھاؤ گے تم؟ ہمیں ایسا کھانا چاہیے جس میں زہر ملا ہوا ہو۔ پھولن نے گھوم کر شمشیر سنگھ کی طرف دیکھا اور بولی، ارے سرکاری وکیل، یہ سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ اس معاملے میں تیرا کیا نون کیا کہتا ہے؟ شمشیر سنگھ سر کھجاتا ہوا بولا، تجھے آخری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوریچین آگے بڑھ کر بولا، شمشیر سنگھ، تم کچے وکیل ہو، ابھی کچھ دن اور قانون سیکھو۔ اس میں قانون کی کیا بات ہے؟ آخری خواہش پوچھی ہے تو پوری کرنی پڑے گی۔ بھولے بادشاہ، آخری خواہش قتل کے مجرم سے پوچھی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو چاہے خواہش کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہر قاتل یہی خواہش کرتا کہ اسے پھانسی نہ دی جائے۔ مجرم صرف ایسی خواہش کر سکتا ہے جس سے اس کی سزا میں رکاوٹ یا کمی بیشی نہ ہو۔ سن رہے ہو سری رام؟ پھولن دیوی نے کہا، تجھے زہر والا کھانا نہیں مل سکتا، کیونکہ زہر والا کھانا کھا کر تم دونوں مر جاؤ گے، پھر ہم پھانسی کس کو دیں گے؟ یہ ہمیں پریشان کرنے والی باتیں کرتے ہیں، مان سنگھ نے کہا۔ سری رام، کھانا کھاتے ہو تو کھاؤ، نہیں تو سولی پر چڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سری رام نے پھولن کے پیر پکڑ لیے اور گڑ گڑانے لگا۔ پھولن نے اسے ٹھوکر ماری اور کہا، پڑے ہٹ، میرے پکیزہ پیروں کو اپنے گندے ہاتھ مت لگا۔ مان سنگھ، ان دونوں کے ہاتھ پیر باندھو اور پھندے پر لٹکا دو، یہ موذی رحم کے قابل نہیں ہے۔ ڈاکو دوبارہ ان کے ہاتھ پیر باندھنے لگے۔ سری رام اور لالا رام سوچ رہے تھے کہ شاید اس تقریر سے ان کی رہائی کی کوئی صورت نکل آئے، اور ان کی یہ تدبیر رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ جب ڈاکو ان کے ہاتھ پیر باندھ رہے تھے تو ٹیلے پر پہرا دینے والا ڈاکو پولیس چلانے لگا۔ پھولن کے ساتھ اس وقت آدمی بھی کم تھے اور اسلحہ بھی برائے نام تھا، یعنی وہ پولیس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کو ہدایت دیتے ہوئے تیزی سے ٹیلے پر چڑھی تاکہ پولیس کی نفری کا اندازہ لگا سکے۔ ایک ڈاکو نے فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کی طرف سے فوراً جوابی فائرنگ شروع ہو گئی اور چونکہ سنتوں نے انہیں ڈاکوؤں کے ٹھکانے کے بارے میں صحیح بتایا تھا، اس لیے وہ انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کرنے لگے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔